खुशखबरी YouTube चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस को बड़ी ही बाकायदगी के साथ देखते हैं और सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि अपने अजीजों अकारब के साथ इसे शेयर भी करते हैं ताकि सब मिलकर खुदावंद के कलाम से बरकत को पाएं। आज की जो वीडियो है ये भी इंतहाई गौर तलब और अहम वीडियो है। इस वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को भी सजदा करना रवा है या नहीं। इस दिलचस्प वीडियो को देखने से कबल एक मौदबाना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का भी जरूर इजहार करें। इससे कबल कि हम इस सवाल पर गौर करें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुकद्दस यूसुफ या मुकद्दसा मरियम को सजदा करना रवा है या नहीं, जरूर है, वाजिब है कि हम इकबाल के इस खूबसूरत शेर को आपकी खिदमत में पेश करें जो उन्होंने सजदे के तलक से कलमबंद किया है। इकबाल का शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। यकीनन आप इकबाल के इस खूबसूरत शेर से आप सजदे की अहमियत को, इफादियत को और फजीलत को जरूर समझ गए होंगे। सजदे के अमूमी तौर पर दो पहलू हैं। एक तो सजदा आप एहतरामन करते हैं, किसी के म्यार को, रुतबे को, काबिलियत को या उसके स्टेटस को देखते हुए हम एहतरामन उसके आगे झुक जाते हैं, हम उसके आगे सरनगू होते हैं। और ये सजदे की पहली सूरत है, पहलू है कि ऐसा अक्सर कुछ ममालिक, कुछ माशरों और तहजीबों के अंदर होता है। और सजदे की जो दूसरी चीज है, जो दूसरा पहलू है, ये इंतहाई अहम है, इबादती पहलू। इस हिस्से में, इस पहलू में इस बात को महलूज़े खातर रखा जाता है कि किसके आगे झुका जा रहा है और किसको सजदा किया जा रखा है। याद रखिए कि बनी इसराइल की जिंदगी में सजदा इंतहाई अहमियत का हामिल था और उन्हें खुदावंद की तरफ से इस बात की पुरजोर ताकीद की गई थी कि उन्होंने किसके आगे झुकना है। उनके लिए नजदीक इस बात की बड़ी सख्ती से मुआमलत थी कि वो किसी भी बशर, किसी भी इंसान या किसी भी बुत के आगे सजदा ना करे। और अगर ये फेल उनकी जिंदगी में सरजद होता था तो कलाम इस बात की शहादत देता है कि खुदावंद की तरफ से उनको इस गुनाह की बाकायदा तौर पर सजा भी दी जाती थी। लिहाजा इसराइल के लोग खुदा के सिवा किसी भी हस्ती, किसी भी इंसान या किसी भी बुत के आगे हरगिज नहीं झुकते थे। तो आज की जो वीडियो है इसका मजमून भी इसी ताल्लुक से है। मसीही हलकों में भी बाज़ औक़ात ऐसा देखने में मिलता है। हम बाज़ औक़ात इंसानों को, उनके कामों को देखकर शख्सियत परस्ती जैसे गुनाह के मुर्तकब हो जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे
خدام جنہیں خدا نے موزانہ برکت دی ہے، شفا کی برکت دی ہے، وہ ان کے احترام میں اس گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، آگے جھکتے ہیں، ہاتھ یا پاؤں ان کے چومتے ہیں۔ تو کلام خداوند کے اندر جیسی تاکید بنی اسرائیل کے لوگوں کو تھی، ویسی ہی تاکید جو ہے خداوند کے لوگوں کو، مسیحوں کو بھی ہے۔ خداوند کے کلام پاک کے اندر تقریباً 4 حوالہ جات ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے ساتھ ہے، اور آئیں دیکھیں ان حوالہ جات کے اندر کہ کیا کہیں یہ فعل ہمیں اس جگہ پہ دکھائی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کے والدین کو، مقدس یوسف یا مقدسہ مریم کو بھی سجدہ کیا گیا ہو۔ 4 حوالہ جات ایسے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے والدین کے ساتھ ہیں۔ تو آئیں ان حوالہ جات کی ہم تلاوت کریں اور پھر ان کے اندر سے اس بات کی تلاش کریں، تحقیق کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے، ایسا روا ہے یا نہیں۔ تو پہلا حوالہ ہمیں لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 42ویں اور 43ویں آیت کے اندر ملتا ہے۔ تو آئیں ہم مل کے خداوند کے کلام مقدس میں سے اس حوالے کی تلاوت کریں۔ جی، یہ حوالہ اس ملاقات کا ہے جو ایک عرصے کے بعد 2 بہنوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی کہ مقدسہ مریم اور اس کی جو بہن ہے الشبا۔ ایک عرصے کے بعد یہ دونوں بہنیں ملتی ہیں اور خداوند کا جو پاک روح ہے وہ اس ملاقات سے پیشتر الشبا کو مقدسہ مریم کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچتی ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ زکریا کی جو بیوی ہے الشبا، وہ دوڑ کر دروازے پہ جاتی ہے اور اپنی محبت کا اظہار وہ اس طرح کرتی ہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں۔ یوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ آگے 2 آیات کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے، اس بات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو الشبا ہے اس نے سلام کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا۔ ان بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے وسیلے سے ہے۔ اس وقت بھی مقدسہ مریم امید سے تھی، خداوند یسوع مسیح اس کے رحم میں تھا، مگر ایسا واقعہ، اس بات کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا کہ الشبا نے جھک کر مقدسہ مریم کو سجدہ کیا ہو، احتراماً یا عبادت کے پہلو سے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ ان بہنوں نے آپس میں مصافحہ کیا ہے، سلام دعا ان کی ہوئی ہے، اور اس طرح بعد میں بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ پہلا حوالہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور مریم جو ہیں وہ الشبا کے گھر ہیں، اور سجدے کی ہمیں کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی کہ الشبا نے مقدسہ مریم کو سجدہ کیا ہو۔ اس طرح دوسرا حوالہ لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر ہے۔ یہاں چرواہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ چرواہوں نے جب خداوند کے کلام کو سنا، فرشتوں نے انہیں پیغام دیا، تو وہ اس جگہ، اس مقام پہ پہنچ کے جہاں بچہ ہے۔ اب اس مقام، اس جگہ پہ مقدس یوسف اور مریم دونوں یسوع مسیح کے ساتھ موجود ہیں، مگر کلام کے اندر لکھا ہے کہ چرواہوں نے صرف اور صرف المسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے مقدس یوسف کو یا مقدسہ مریم کو سجدہ ہرگز نہیں کیا۔ یہ دوسرا واقعہ، دوسرا حوالہ ہے جو ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے
جو اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے سوا کسی اور ہستی کو، کسی اور بشر کو، انسان کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ اور اس کا تیسرا حوالہ لوکا کی انجیل دوسرے باب کی 27ویں اور 28ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اس تیسرے حوالے کے اندر بھی یہ تینوں اکٹھے ہیں، یوسف، مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح۔ یوسف اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں تاکہ اسے خداوند کے حضور حاضر کرے، اور کلام کے اندر لکھا ہے جیسے ہی یہ ہیکل میں پہنچے وہاں ایک بزرگ شمعون روح القدس سے ہدایت پا کر وہاں پہنچا، اور جیسے ہی اس کی ملاقات سامنا خداوند یسوع مسیح سے ہوا، اور جس انتظار میں یہ موجود تھا، لکھا ہے اس نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور احتراماً، عبادت کے پہلو سے اور احترام کے لحاظ سے اس نے بچے کو اپنی گود میں لیتے ہوئے اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ اس نے یسوع مسیح کو اٹھاتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ اے خداوند، میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ اس کا سجدہ کرنے کا ایک پہلو ہوگا۔ اس بزرگ ہستی نے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے مسیح، نجات دہندہ اور قوموں کے نور ہونے کا اقرار کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بزرگ کے، اس چھوٹے بچے المسیح کو سجدہ کرنے کا اظہار ہے جو اس نے اسے خدا ہونے کی بنا پر کیا ہوگا۔ یہ الفاظ، یہ نبوت اس نے اسی بنا پر کی ہے کہ یہ قوموں کو روشنی دینے والا نور ہے، یہ مجسم خدا ہے، یہ خدا کا اوتار ہے۔ لہذا یہ تیسرا حوالہ ہے۔ اور چوتھا جو حوالہ ہے وہ ہمیں خداوند کے کلام مقدس کے اندر متی کی انجیل میں ملتا ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ یہاں مجوسیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مجوسی دور دراز کے ملک سے آئے ہیں، اور یہ بھی وہ حوالہ ہے، یہاں تینوں اکٹھے موجود ہیں، اور لکھا ہے جیسے ہی یہ مجوسی آئے انہوں نے اپنے اپنے تحائف اس بچے کو نظر کیے اور انہوں نے جھک کر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے المسیح کو خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا اقرار کیا کہ واقعی یہ دنیا کی ایک لسانی ہستی ہے۔ تو یہ چار حوالہ جات ہیں جو ہمیں اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں، جو اس بات کی تاکید کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی ہدایت کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے سوا کسی بھی ہستی کو، چاہے وہ خداوند یسوع مسیح کے زمینی باپ مقدس یوسف ہیں یا مقدسہ مریم ہیں، ان کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ اس طرح ان چار حوالہ جات کے علاوہ دیگر اور حوالہ جات بھی اناجیل اربع کے اندر موجود ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کو ان کے بڑے اور جلالی کاموں کو دیکھتے ہوئے سجدہ کیا گیا۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، اس ویڈیو کو بنانے کا میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سوا کسی بھی ہستی کو عبادت کے پہلو سے، مانگنے کے پہلو سے، خدا جاننے کے تعلق سے سجدہ کرنا روا نہیں ہے، اور اگر ہم اس گناہ کے مرتکب ہوں گے تو یقیناً خداوند سے سزا بھی پائیں گے۔ آئے اپنے آپ کو اسی ہستی کے لیے جو سجدے کے لائق ہے، واجب ہے، سجدہ کرنے کے لیے پیش کریں۔ خداوند ہمیں اس خیال کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے، آمین۔